अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बाय ट्रेनिंग मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हूँ, आईबीए से मुंसलिक हूँ और वहाँ पॉलिटिकल रिजीम्स और पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाती हूँ और वाबस्ता रही हूँ तदरीस के शोबे से कोई अब 25-30 साल हो गए हैं। हर साल मुझे लगता है मुझे ये मौका मिलता है कि मैं बच्चों से बात करूं और उनके ज़हनों को मोल्ड करूं या उनके ज़हनों में एक बीज ज़रूर डालूं जो बाद में शायद तनावर दरख्त अब बन गया होगा। बहुत बच्चे गुज़र गए, लेकिन जो पैशन है तालीम देने का या पढ़ाने का वो अपनी जगह जू का तू कायम है। आज हम 70 साल बाद पाकिस्तान की पैदाइश की इस मुद्दे को लेके क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमारे हिसाब से, हमारी सोच से, फ़हम से तो ये मुद्दा 1940 में हल हो गया था। पाकिस्तान रेजोल्यूशन यही तो था। फिर क्या हुआ है कि मुझे और आपको बार बार इसके हवाले से बात करनी पड़ती है, इसको उजागर करना पड़ता है, इसके मसाइल के हवाले से बात करनी पड़ती है। और ऐसा क्या हुआ कि ये साउथ एशियन सोसाइटीज़ में बिलखुसूस इतना बड़ा मसला बन गया। इंडिया बेहतर एग्ज़ाम्पल है फेडरलिज़म की और उसकी वजह से जो वहाँ की डाइवर्सिटी है वो बेहतर तौर हुई, लेकिन इस वक्त इंडिया भी शायद एक स्लिपरी स्लोप पर है। लेकिन पाकिस्तान में तो माजरत के साथ ये पनप ही नहीं पाया और बहुत दफ़ा दिल चाहता है कि ये सोचें ऐसा क्या हुआ। क्या इसकी वजह ये है कि ये मुल्क 17 साल बग़ैर आइन के चला? क्योंकि ये बहुत कम मुल्कों में है जो 17 साल जिसमें आइन जो था वो सस्पेंडेड था। और मेरे हिसाब से फेडरलिज़म जो है वो जो डाइवर्सिटी होती है उसको लेजिटिमाइज फेडरलिज़म करता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट फेडरलिज़म देता है क्योंकि इसकी ज़रूरत है। क्योंकि फेडरलिज़म नाम है इंक्लूसिविटी का, जहाँ हम ये कहते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज़म नहीं है, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी नहीं है, जितने भी हिस्से हैं उन सब का हक़ बराबर है और उनको उनका हक़ मिलना चाहिए। और फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको 71 के आइन के बाद किसी हद तक फेडरलिज़म का अहाता हुआ और फिर 18th अमेंडमेंट जो है उसने कहा कि अच्छा इट्स अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड, उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ गईं। लेकिन आज भी एक अजीब बहस है इस मुल्क में और वो बहस ये है कि 18वीं तरमीम चलनी नहीं चाहिए या 18वीं तरमीम चल नहीं सकती या 18वीं तरमीम को शायद रिवर्स करने की ज़रूरत है। और ऐसा क्या हुआ? क्योंकि रज़ा रब्बानी ने अपनी किसी जगह पे लिखा, जब उन्होंने 18वीं और 12वीं तरमीम के समहाउ आर्किटेक्ट भी हैं, उन्होंने लिखा कि फेडरलिज़म एक ऐसी चीज़ है जहाँ कुछ कंट्रीज़ तो आपस में एक बहुत उम्दा रक़्स में होती हैं, एक स्टेप दूसरे स्टेप को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। लेकिन बाज़ ममालिक ऐसे होते हैं जहाँ हम एक दूसरे के पाँव पे हर वक्त चढ़ जाते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, गिराते हैं और फेडरलिज़म खूबसूरत नहीं लगता बल्कि बदशक्ल लगने लगता है या ऐसा लगता है कि ऑपरेशनल नहीं हो सका, ऑपरेशनलाइज। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये मुल्क बना तो फेडरेशन के नाम पर, लेकिन ना तो ये कभी कुल्ली तौर पर इसकी ओनरशिप आई और ना ही ये ऑपरेशनलाइज हुआ। और आज भी जब हमारे पास तरामीम भी हैं और आइन भी है, ये उस तरह से ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाता। कोशिश आज भी ये है कि पंजाब की हुकूमत मिलेगी तो इस्लामाबाद की हुकूमत मिलेगी। ये क्या सवाल है? ये कौन सा रास्ता है? ये किस अहम नुक्ते की जिसमें पाकिस्तान का बका पिन्हा है, निगेशन है। और एक और बात आपके तवज्जुह से करना चाहती हूँ, 1971 हमारे जहनों से महव नहीं हो सकता। पाकिस्तान डिसमेंबर हुआ था, फॉल ऑफ ढाका हुआ था, ये मुल्क टूट गया था। आज भी दिल दुखता है। मुझे याद है मेरे वालिदैन आम से लोग थे, बिल्कुल मिडिल क्लास, जिनके पास कोई बहुत सियासी फ़हम समझ नहीं थी। मैं उस वक्त कम उम्र थी, अपनी उम्र नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरे वालिदैन ज़ारो क़तार रो रहे थे क्योंकि उस वक्त टीवी पे ये अनाउंस हुआ था कि पाकिस्तान दो हल्क हो गया। तो यूनाइटेड पाकिस्तान से इस डिसमेंबरमेंट का पाकिस्तान का जो सफ़र है और इसके जो सबक हैं
وہ ہم نہ سیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کے حوالے سے کچھ بہتری کر سکتے ہیں جب تک ہم اس ڈائیورسٹی ان یونٹی کو اڈاپٹ نہ کریں، اون نہ کریں، سیلیبریٹ نہ کریں، آپریشنلائز نہ کریں۔ اور یہ اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ اسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ 71 کے دوران کینیڈا، آسٹریلیا اور دیگر ممالک نے جہاں فیڈرلزم ایک خوبصورت رقص ہے، ایک دوسرے کے پاؤں پہ نہیں چڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا نہیں دیتے ہیں، ان ممالک میں 1971 میں اس کو اڈاپٹ کیا گیا اور 1971 میں پاکستان دو لحق ہوا اور ریگریشن ہوئی، اور بہت عجیب بات ہوئی، ایک میجورٹی ایک مائنورٹی سے علیحدہ ہوئی، کیونکہ ایک میجورٹی نے کہا کہ شاید مجھے حقوق نہیں مل رہے۔ اور یہ وہ بہت مشکل سوالات ہیں جن کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ہاں بہت سارے فیکٹرز تھے، انڈیا کا کردار تھا، پاکستان جیوگرافیکل میریکل تھا، 900 مائلز آف اینیمی ٹیریٹری سے سیپریٹڈ تھا، ان تمام فیکٹرز نے کنٹریبیوٹ کیا، لیکن ایک اور فیکٹر نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، اور وہ تھی the tyranny of the language and the tyranny of the culture۔ اگر tyranny of language اور کلچر نہ ہوتا، جو شاید کسی گڈ انٹینشن سے کی گئی تھی، لیکن جو اس کے نتائج آئے میرے اور آپ کے سامنے وہ بھیانک تھے۔ اور اسی لیے ضروری ہے کہ کسی کے کلچر پہ حاوی نہ ہوں، کسی کی زبان پہ حاوی نہ ہوں، اور جو مادری زبان کی خوبصورتی ہے اس کو زندہ رہنے دیں۔ اسٹیٹسٹیکلی، سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جو بات مادری زبان میں کی جاتی ہے وہ سمجھ بھی آتی ہے، ذہن اور دل میں بھی اترتی ہے۔ اور ہم نے کیسے اپنی مادری زبان سے اپنے بچوں کو دور کر دیا۔ اور جب آپ کو کسی نیشن کو دفن کرنا ہوتا ہے نا، تو آپ اس کا کلچر پہلے دفن کرتے ہیں، اس کی زبان دفن کرتے ہیں، اور پھر وہ زندہ لاشیں ہوتی ہیں۔ تو یہ فیصلہ کریں کہ کیا پاکستان زندہ لاشوں کا ملک بنے گا کیونکہ چند ایلیٹسٹ گروپ کا مفاد اس سے جڑا ہوا ہے، یا پاکستان ایسا ملک بنے گا جہاں ہر ایتھنیسٹی اور ہر ریلیجس فرقے کو سانس لینے کا، جینے کا، اپنی مرضی سے سانس لینے کا اور جینے کا، اپنے حقوق کے ساتھ سانس لینے کا اور جینے کا حق ہوگا۔ یہی سیلیبریشن آف ڈائیورسٹی ہے، یہی فیڈرلزم ہے۔ اس کا سمجھیے فینسی نام فیڈرلزم ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ سیلف رول ہے بلکہ شیئرڈ رول بھی ہے، اور شیئرڈ رول اس وجہ سے ہے کہ آپ نے مجھے یہ گارنٹی دی ہے تھرو دا کانسٹیٹیوشن، تھرو دا سسٹم، تھرو لیجیٹمائزنگ ڈائیورسٹی، کہ میرے سیلف رول کی عزت ہوگی، پھر میں آپ کے شیئرڈ رول کا حصہ بنوں گا۔ یہ وہ خوبصورت فہم ہے، یہ خوبصورت سوچ ہے جس پہ پاکستان وجود میں آیا تھا، اور پھر کیوں ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ اگر ہمیں 71 سے لیسنز سیکھنے ہیں اور ہمیں شتر مرغ کی طرح سر ریت میں نہیں دینا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آج بھی اگر گریونسز ہیں، اگر کچھ صوبے ہم سے ناراض ہیں، کچھ صوبے اگر ناراض نہیں، ان صوبوں میں کچھ رہنے والے ہم سے ناراض ہیں، تو وہ ملک کے وہ غدار نہیں ہیں۔ اگر وہ ناراض اپنوں سے ہوتے ہیں اور اپنوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو دور کر دو، تو اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ زیادتی دور کر دو تو وہ غدار نہیں ہے۔ جو حقوق مانگتا ہے، جو کہتا ہے کہ میری زبان کو عزت دو، میرے کلچر کو عزت دو، میرے مذہب کے فرقے کو عزت دو، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے، وہ آپ سے وہ حق مانگ رہا ہے جس کا آپ وعدہ کر چکے ہیں۔ جب 1940 میں آپ نے ریزولوشن آف پاکستان پاس کیا، جب آپ نے آئین پاس کیے، جب آپ نے لیگسلیشنز لائے اور 18ویں ترمیم کی، اس پہ آپ نے مہر لگائی۔ اور آج بھی 18ویں ترمیم میں رضا ربانی جس وقت ترمیم پاس ہوئی، میں بھی ادھر ادھر اس پہ بات کر رہی تھی، ہم ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ٹچ نہیں کر پائے کیونکہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم کانسٹیٹیوشن میں تو چینجز لا سکتے ہیں، لیکن جو مذہب کے نام پر ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس کو ہم چھو نہیں پاتے ہیں۔ 18ویں ترمیم میں بھی اس کو چھو نہیں پائے۔ پھر ظاہر ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی،
جو شاید جڑی ہوئی ہے اس پوری صورتحال سے. لیکن جمہوریت صرف الیکشنز نہیں ہیں. الیکشنز تو پاکستان میں بہت ہوتے ہیں, دھڑلے سے ہوتے ہیں. اور الیکشن صرف محدود نہیں ہے کہ میں ووٹ ڈالوں اور آپ ووٹ ڈالیں. الیکشنز تو سوال ہے اس بات کا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر کتنی جمہوریت ہے, اور اس سوال کا جواب پاکستان میں شاید کوئی جماعت دینے کے قابل نہیں ہے. الیکشنز کے نام پہ کچھ گورکھ دھندا ہوتا ہے سیاسی جماعتوں میں, لیکن الیکشنز نہیں ہوتے. کچھ لوگ مروثیت کی وجہ سے, کچھ لوگ پیسے کی وجہ سے, کچھ لوگ اثر رسوخ کی وجہ سے قابض ہیں آپ کی رولنگ سسٹمز پہ. ایک رولنگ ایلیٹ ہے. وہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ پاکستان پہ ایک اشرافیہ کا قبضہ ہے, ایک اشرافیہ کا پاکستان ہے, ایک عام آدمی کا پاکستان ہے. تو جب جامی جیسے لوگ ایسی کتابیں لکھتے ہیں تو وہ اشرافیہ تھوڑی خوف زدہ سی ہو جاتی ہے, کیونکہ جو اس کا کنٹرول ہے اس پہ سوال اٹھنے لگتا ہے, اس پر بات ہونے لگتی ہے. تو آج جب میں اور آپ جمہوریت کی بات کریں تو ہمیں یہ ضرور سوال پوچھنا چاہیے کہ فیڈرلزم در حقیقت یہ ہے, یونٹی ان ڈائیورسٹی در حقیقت یہ ہے, سیلیبریشن آف ڈائیورسٹی در حقیقت یہ ہے کہ میں حکمرانی کا حصہ بن سکتی ہوں یا بن سکتا ہوں. اور وہ حکمرانی کا حصہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ ہر 4 یا 5 سال بعد میں ووٹ دے سکتی ہوں, بلکہ حصہ ہے کہ میں سوال پوچھ سکتی ہوں, میں اس میں حصے داری ڈال سکتی ہوں, اور میں یہ پوچھ سکتی ہوں کہ تم کیوں حکمران ہو اور میں کیوں نہیں حکمرانی کا حصہ. میرے خیال یہ وہ اہم سوال ہیں جن کے ہمیں جواب دینے پڑیں گے جب ہم ایسی کتابوں کو سمجھ پائیں گے. اور یہ ایک اور وجہ سے ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کا جو ڈسکورس ہے یا اس طرح کا جو انٹلیکچول کنٹریبیوشن ہے وہ بہت اہم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈبیٹ ہے فیڈرلزم کی, کم از کم پاکستان جیسی کنٹریز میں وہ انتہا سے زیادہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے. اس کی بات کرنے والے کو ہم کبھی کبھی غدار کا تمغہ بھی دے سکتے ہیں. بہت عرصے ہم نے اس کا استحصال کیا اس ملک میں 1 یونٹ کو قائم کر کے, اور اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنے کے باوجود بھی میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ریپرکشنز ہیں, یہ شاید ہمیں ابھی بھی آج بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو دس از این اکیڈمک ڈسکورس. اس میں بھٹ شاہ کی بھی ریفرنس ہے, اس میں بدھا کے بھی کوٹس ہیں, اس میں وہ جو لوگ ایکسپرٹس ہیں فیڈرلزم کے جنہوں نے اکیڈمک ڈسکورس ڈیولپ کیا ہے فیڈرلزم کے حوالے سے, ان کی بھی بات ہے. ان ملکوں کی بھی مثال ہے جو پرفیکٹلی فیڈرلزم کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن جب ہمارے یہاں فیڈرلزم کی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو یہ بحث بن جاتی ہے وفاق اور پروونس کے بیچ میں, اور ہر وہ پروونس جو اپنا حق مانگتی ہے اس میں ایک تسل ہو جاتی ہے. تو نہ تو ہم جمہوریت کو ٹھیک سے پنپنے دیتے ہیں, وی مینیپولیٹ دیٹ آلسو, نہ ہم ان سوالوں کے جواب دینے کو تیار ہیں, نہ ہم حقوق کی بحث میں پڑھنے کو تیار ہیں. اور ایک آن دس سائڈ آف دا ڈیبیٹ ہے اور آن دیٹ سائڈ آف دا ڈیبیٹ ہے, اور دونوں کا کوئی نہ کوئی سیاسی اسٹیک ہے. ایسی صورتحال میں جب کوئی اکیڈمک ڈسکورس سامنے آتا ہے تو وہ کم از کم ینگ جنریشن کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو پڑھ کر اس کانسیپٹ کو سمجھے اور پھر اس کانسیپٹ کو جوڑے ان مسائل سے جن سے وہ روز گزرتا ہے, جن سے وہ روز جو اس کے آگے کھڑی ہوتی ہیں. کیوں کوٹا سسٹم ہے, کیوں کوٹا سسٹم نہیں ہے, نوکری کس کے پاس ہے, نوکری کس کے پاس نہیں ہے, سینسس صحیح ہوا غلط ہوا, پانی کی بٹوارہ صحیح ہوا. ان سب سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں جب آپ اس طرح کی اکیڈمک ڈسکورس کو سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. اور میرے خیال ہے اس طرح سے دس از اے ہیوج کنٹریبیوشن ٹو ہاؤ فیڈرلزم شوڈ بی انڈرسٹوڈ اینڈ آپریشنلائزڈ ان دس کنٹری. دیکھیے ہم فیڈرلزم کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس کو آئین کا حصہ بھی بنا دیا, لیکن آج بھی اسے آپریشنلائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور شاید اس بات کا بھی فہم نہیں رکھتے کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. آخر میں ایک گزارش, بات ختم کروں گی. 2 ملک ہیں جس وقت بہت بڑے مسئلے میں ہیں, ایک ہے عراق اور ایک ہے افغانستان. دونوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حل فیڈرلزم میں ہے. حل اس بات میں ہے کہ وہاں کی جو ڈائیورسٹی ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جا سکے, صرف ایکسیپٹ نہ کیا جا سکے, سیلیبریٹ کیا جا سکے اور حقوق دیے جا سکیں. تو اگر افغانستان میں آج ہم امن کی بات کر رہے ہیں
اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ شاید اس کا حل فیڈرلزم میں ہے، تو پاکستان کو تو 70 سال ہو گئے، یہ بحث آج کیوں زندہ ہے؟ یہ تو بحث ختم ہو جانی چاہیے تھی، اور یہ رقص، فیڈرلزم کا رقص مکمل اور خوبصورت ہونا چاہیے تھا۔ شکریہ۔